नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक एहसान है। एहसान भलाई करने को कहते हैं। भलाई करना एक ऐसी सिफ़त है जो हर नेकी के काम का अहाता किए हुए है, और इसकी सबसे आम सूरत ये है कि दूसरों के साथ ऐसा नेक सलूक करना जिससे उन्हें आराम पहुँचे और उनका दिल खुश हो। इस कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन ख़ुद अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला के एहसानात की ना तो कोई हद है ना कोई हिसाब है। आसमान से ज़मीन तक जो कुछ भी है वो उसी के एहसानों का मुज़ाहिरा ही तो है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम में फ़रमाते हैं, व इन तुअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनने लगो, शुमार करने लगो तो गिनने ना पाओगे, यानी उनकी कोई एंड नहीं, तुम्हारी गिनती ख़त्म हो जाएगी मगर अल्लाह ताला की नेमतें पूरी ना होने पाएंगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तमाम समंदर स्याही और तमाम दरख्त कलम बन जाएं और तुम अल्लाह ताला की नेमतों को एक एक करके गिनना और लिखना शुरू कर दो तो तुम्हारे पास नेमतें बाकी होंगी और स्याही और कलम ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने जिस तरह से इंसानों पर अपने बेपाया एहसानात किए हैं, नेमतें भेजी हैं, दिन रात ज़िंदगी के हर मामले में अपने बंदों पर जिस तरह से वो एहसान कर रहा है, इसी तरह से वो बंदों से भी ये चाहता है, बंदों से भी ये उम्मीद रखता है कि उसके बंदे उसकी मखलूक के साथ एहसान का सा मामला रखें, नेकी और भलाई का सा सलूक करें और बेलौस रहें। क्योंकि नेकी जिस तरह ज़ाय नहीं होती, एहसान भी इसी तरह से लौट कर आता है। एहसान नेकी की आला तरीन किस्म है। एक मरतबे सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, एहसान किसे कहते हैं? आपने जवाब में फ़रमाया कि तुम नेकी कर रहे हो, तुम नेकी करो तो इस तरह से करो कि जैसे तुम खुद अल्लाह ताला को देख रहे हो, यानी इबादत में तुम अपना मकाम वहाँ तक कर दो कि तुम अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देख रहे हो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने हर मामले में, सिर्फ इबादत ही में नहीं, हर अमल में ऐसी कैफियत इख्तियार कर लो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, और ये कैफियत एहसान की है, ये नेकी की आला तरीन सिफ़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का रुतबा हासिल करने वालों को बेहतरीन इंसान करार दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ के बारे में फ़रमाया कि कहिए, सूरह यूसुफ़ में है कि कहिए कि अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया कि मुझे क़ैद खाना से बाहर लाया और लोगों को यहाँ गांव से लेकर आया। इसी तरह सूरह क़सस में क़ारून के किस्से में अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़त का तज़किरा कुछ यूँ किया है कि तुम एहसान करो लोगों पर जिस तरह से एहसान किया है अल्लाह ताला ने तुम पर। सूरह नहल में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ का और लोगों के साथ एहसान करने का हुक्म देते हैं और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देते हैं। अदल और एहसान आम तौर से अल्लाह ताला ने जहाँ पर भी तज़किरा किया है कुरान मजीद में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ साथ ही किया है, लेकिन इनके मानी बिल्कुल अलग हैं। अदल इंसाफ करने को कहते हैं, यानी किसी को उसका पूरा हक़ दे देना, लेकिन एहसान जो है वो इससे बढ़कर है। इसका मामला कुछ और है। एहसान ये है कि हक़ हो या ना हो, दे देना, हक़ से बढ़कर देना, इससे उम्मीद से भी अच्छा किसी के साथ सलूक करना, बदले की नीयत किए बग़ैर भलाई करना। अल्लाह ताला के नेक बंदों में ये जज्बा अल्लाह ताला की सिफ़ात में से एक सिफ़त के तौर से आता है। एहसान की कई एक सूरतें हैं। दूसरे अल्फाज में नेकी की और भलाई की हर सूरत एहसान में दाखिल है।
احسان کی ایک صورت تو مالی امداد ہے جو بہترین صورت ہے، لیکن احسان کو آپ صرف مالی امداد کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے۔ عام لوگوں کے علاوہ ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، محتاج، پڑوسی، اجنبی، آس پاس بیٹھنے والے، کولیگز، مسافر، لونڈی اور غلام اس جذبہ احسان کے سب مستحق ہوتے ہیں۔ اسی لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار حکم دیا ہے، گو کہ اس کا فائدہ مالی امداد کا، مالی احسان کا فوری طور سے ہو سکتا ہے، اور یہ احسان ہر شخص کے اندر فرض کے طور سے ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی کو مدد کا مستحق پائیں، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے نہ ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے نہ ہو، آپ کو اس کے ساتھ احسان کا سا معاملہ رکھتے ہوئے اس کا خیال کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے محروم بندے اگر خاص طور سے آپ کے اپنوں میں سے کوئی ہوں تو وہ احسان فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف احسان جو ہے کرنا امیروں پر ہی فرض نہیں ہے، یہ مالی امداد غریبوں پر بھی فرض ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ایثار کر کے بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، بھلے خود تنگی ہی کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ لیکن احسان کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ کسی کو مصیبت سے نجات دلائی جائے، صرف مالی مدد ہی نہیں بلکہ کسی کو تکلیف سے باہر نکالا جائے، کسی کو کسی مصیبت سے، کسی ٹینشن سے ہٹا لیا جائے، دور کر دیا جائے، تو یہ بھی احسان کی ایک کیفیت ہے۔ کسی کو اس کے برے وقت میں بچا لینا، اس پر سے مصیبت دور کر دینا مالی امداد ہی کی طرح کا احسان ہے، بلکہ بسا اوقات اس کی اہمیت مالی مدد سے بھی زیادہ ہے۔ قرض اور قصاص، یہ دونوں معاملات میں اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے۔ خاص طور سے قصاص کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور پھر جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے قصاص کا کوئی حصہ معاف کر دیا جائے تو خوش معاملگی سے اسے ادا کر دینا چاہیے، یعنی احسان کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ دیتے وقت اسے چٹی یا جرمانہ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، یا نفرت کا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قصورواروں کا قصور معاف کرنا اور ان کے مقابلے میں غصے کو پی جانا بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا رویہ کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی احسان کا درجہ دیا ہے کہ جو لوگ کسی قصوروار کو، کسی گنہگار کو، کسی مجرم کو ان کے بس میں ہو اور وہ انہیں معاف کر دیں، دل بڑا کریں، تو یہ بھی احسان ہے۔ قصاص کے معاملے میں ہو، دیت کے معاملے میں ہو، فدیہ کے معاملے میں ہو، جرمانے کے معاملے میں ہو، یا روزمرہ زندگی کا آپسی لین دین اور اس میں غصے کا معاملہ ہو، تو اپنے ساتھی کو، اپنے مومن بھائی کو احسان کر کے، دل بڑا کر کے، اعلیٰ ظرفی کر کے معاف کر دینا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس میں یہ احسان کا جذبہ ہوگا وہ میرے محبوب بندے ہوں گے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان نیک لوگوں کو یا احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ طلاق دیتے وقت بھی احسان کرو۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار ہوا کرتی ہے، تیسری مرتبہ یا تو اس کو ڈھنگ سے، طریقے سے اپنے گھر میں بسا لو، اور یا پھر احسان کر کے رخصت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے اس نے ہمیں بنایا تھا، تو اس کو ہماری فطرت کا، ہماری تنگ دلی کا، ہمارے ظرف کا بہت اچھی طرح سے احساس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم کس کس معاملے میں اپنی اندر کی کمینگی شو کر سکتے ہیں، اور طلاق کا معاملہ بھی وہی معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ تمہیں اس عورت کو چھوڑنا ہے تو اسے چھوڑتے وقت بھی احسان کا رویہ رکھو، بھولو نہیں کہ تم نے اچھا وقت بھی ساتھ میں گزارا ہے۔ قرآن مجید میں ہی سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ طلاق ہی کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ڈھیر خزانے بھی دے رکھے ہیں اپنی بیوی کو اور اب طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ بھی واپس نہ لو، اسے دے دلا کے رخصت کرو، تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر جب جائے تو اس حال میں نہ جائے کہ بھوکی مرنے لگے۔ عزیزان گرامی، احسان کا معاملہ عام طور سے تو
یہ رواج بھی ہے، ہر جگہ چلا آتا ہے، اچھے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا ہے اور اچھے لوگ ایک دوسرے پر احسان بھی کیا کرتے ہیں۔ لیکن طلاق کے معاملے میں یہ ایک بدقسمتی رہی ہے ہمارے معاشرے کی کہ بڑے سے بڑے اچھے اور پڑھے لکھے اور خاندانی لوگ بھی یہاں پر بے حد چھوٹے ظرف کا، کم ظرفی اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم طلاق کے اوپر احسان کا جذبہ لا رہے تھے کہ طلاق دیتے وقت بھی احسان کرنا چاہیے۔ انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان کا نہ تو رزق رکھا ہے، نہ عزت رکھی ہے اور نہ ہی زندگی۔ اللہ تعالیٰ جب ساتھ ملاتے ہیں تو یہ بھی اس کی مرضی ہوتی ہے، اور جب ساتھ چھوٹ جاتے ہیں تو یہ بھی اس کی مرضی ہوتی ہے، اور یہ اس کی سنت ہے کہ وہ دونوں کو، فریقین کو، ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیتے ہیں جب ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے تاکیداً کئی مرتبے ذکر کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوا وقت، اچھا گزارا ہوا وقت نہ بھولو اور بھلائی اور احسان کا رویہ رکھو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اگر کسی کو کچھ دے کر واپس لے لیتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ میں نے یہ حدیث صرف اس لیے بیان کی کہ ہمارے معاشرے میں جب طلاق دی جاتی ہے تو عورت کو 3 کپڑوں کے ساتھ رخصت کر دینا بھی بہت بڑی نیکی سمجھی جاتی ہے۔ بس چلے تو وہ بھی اتار لیں اور اس کو اس طرح سے بھیجیں کہ بس زندہ بھیج دیا ہے، یہی بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کا رسول یہ چاہتے ہیں کہ واپسی کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ خاص طور سے اگر بیچ میں اولاد ہوگی تو بات چیت اور مشورہ بھی ہوتا رہے گا۔ طلاق کا مطلب صرف میاں بیوی کے تعلقات ختم ہونے کا ہے، رشتے، برادری، انسانیت اور آپسی احسان ختم ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب شادی بیاہ ہوتے ہیں تو بہت محبت اور پیار کے جذبے کے تحت ہوتے ہیں، اور اگر ناچاقی ہو جاتی ہے تو دوسرے کی عزت، دوسرے کا تعلق، دوسرے کی محبت اور آپس میں گزارے وقت امانت کی طور سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے احسان کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کا رازق ہے، وہ آپ کو دیتا ہے اور ان کو بھی دے گا۔ جن سے آپ چھین رہے ہوں گے آپ ان کے رازق نہیں ہوتے، اللہ ہی رازق ہوتا ہے۔ لیکن اگر زندگی کے ایک معاملے میں آپ پورا نہ اتر سکے اور نتیجے میں جدائی ہو گئی تو ضروری تو نہیں کہ ہر معاملے میں ہی آپ اس قدر برے ثابت ہوں گے کہ زندگی بھر آپ کا خیال آتے ہی نفرت اور غصہ بھی آئے۔ انسان انسانیت کا حق تو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے ہمیشہ احسان کا سا رویہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی کبھی یاد آئے تو غصے اور نفرت سے نہیں، تھوڑے سے رحم، محبت، احسان اور عزت کی یادیں بھی باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر معاملے میں احسان کا رویہ درپیش رکھو۔ جہاں جدائی اور طلاق کا مسئلہ ہو، لڑائی کا ہو، غصے کا ہو، ہمسائیگی کا ہو، جہاں بدلے کا ہو، قصاص کا ہو، وہاں پر بھی آیات کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے جانور پر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تو آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان اور رحم کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس پر احسان کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ذبح تو کر ہی رہے ہیں، اب احسان کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو، کہیں وہ اس بات کے خوف سے پہلے ہی ادھموا ہو جائے کہ تم اسے ذبح کرنے جا رہے ہو۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ چھری کو اتنا تیز کرو کہ جب اسے ذبح کر رہے ہوں تو اسے بار بار چھری نہ چلانی پڑے، اسے کم سے کم تکلیف ہو۔ جنگی حالات میں بھی جہاں انسان کے قتل کے درپے ہوتا ہے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، لاشوں کی بے حرمتی نہ کرو، فصلیں تباہ نہ کرو، عورتوں اور بچوں کو مت مارو، جنگ میں بھی احسان کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحم، ہمدردی اور احسان کو یہاں پر بھی نہ بھولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا سامان اٹھوا کر اس کی سواری پر رکھوا دینا، کسی کا بوجھ اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دینا، کسی بوڑھے کی خدمت کر دینا، کسی اندھے کی لاٹھی بن کر اس کو سڑک پار کرا دینا، یہ سب احسان میں داخل ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک بوڑھی صحابیہ کے گھر جا کر روزانہ اس کی بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے۔ انہیں دودھ نکالنا نہیں آتا تھا اور وہ یہ ایفورڈ نہیں کر سکتی تھیں کہ وہ کسی کو اجرت پہ رکھیں کہ وہ ان کا دودھ دوہے آ کر۔ آپ نے ان کی بکری کا دودھ دوہنا، دودھ نکالنا روزانہ اپنے ذمے لے لیا اور یہ احسان فرماتے رہے جب تک کہ وہ خاتون زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کے مطابق حضرت عائشہ نے تمام عمر لوگوں کی خدمت کی۔ مالی فراوانی تو ظاہر نہیں تھی کہ وہ مالی احسان کر سکتی، تو وہ جا کر ان کے گھروں کے کام کاج کرے آتی تھیں جو مریض ہوتی تھیں یا جو بوڑھی خواتین ہوتی تھیں۔ احسان کے اس وسیع معنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ معروف کا بھی استعمال کیا ہے۔ معروف ہر وہ چیز ہے جس میں خوبی اور بھلائی ہو اور شرعاً وہ بھلائی ثابت ہو جو احسان اور معروف دونوں میں شامل ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا حکم ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کُلُّ مَعْرُوفٍ صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی ہر نیکی ثواب کا کام ہے۔ نیکی، صدقہ اور احسان ایسا ہے جس کے لیے امیر اور غریب کسی کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو صدقے کی ہمت نہیں رکھتے، ہماری پاس اتنا ہے ہی نہیں مال کہ ہم صدقہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کماؤ اور خود فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کی مدد کرو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ کماؤ اور دوسروں کو دو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس میں کمانے کی ہمت نہ ہو، مریض ہو، بوڑھا ہو، کمزور ہو، تو کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب حاجت مند کی مدد کرے۔ کسی کی اپنے ہاتھوں سے مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے اور کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اگر وہ نہ کر سکتا ہو کما کے یا مدد بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ یعنی ہاتھوں میں بھی اتنی جان نہ ہو کہ جا کر کسی کے گھر میں اس کا کام کرے آئے، تو کیا کرے؟ آپ نے جواب دیا کہ نیکی کرنے کا حکم دے، یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اگر اس کے پاس اس قدر علم نہ ہو کہ وہ دوسرے کو نیکی کی راہ دکھائے، دوسرے کو نیکی کا حکم دے، تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائی سے خود کو باز رکھے، کیونکہ اس میں بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی جو شوہر کے لیے گھر کے کام کاج کرتی ہے، یہ اس بیوی کا شوہر پر احسان ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ طے کر رکھا ہے کہ بیوی کے ذمہ واجب ہے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا فرض صحیح، اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کا یہ کہنا ہے کہ بیوی جو گھر کے کام کرتی ہے وہ شوہر پر احسان کرتی ہے۔ شوہر جو بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ انسان کا دوسرے انسان سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی اسی میں داخل ہے۔ صحابہ میں سے کچھ کا خیال تھا کہ غیر مسلموں پر صدقہ کرنا ٹھیک نہیں، شاید ثواب نہیں ملے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت بخشنا تمہارا نہیں، میرا کام ہے۔ تم کو بلا امتیاز ایک مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ نیکی اور احسان کا معاملہ رکھنا ہے اور اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا ہے، تمہیں تمہاری نیت کا اجر ملے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 37 کا ترجمہ میں نے کیا ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا اسلام کا وہ اصول ہے جس پر ثواب اور عذاب کا دار و مدار ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی اور احسان کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ بھلائی اور احسان ہی کیا جائے۔ دنیا کی سب سے بڑا بوجھ، سب سے بڑی ضرورت قرض کے بوجھ کو ہلکا کرنا ہے۔ دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اس بوجھ کو ہلکا کیا ہے۔ قرض داروں پر احسان کرو، ضرورت مندوں کو قرض دو، تنگ دست مقروض لوگوں کو مہلت دو، اور جو قرض ادا نہ کر سکتے ہوں انہیں معاف کر دو۔ انتہائی ثواب کا کام
اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگر کوئی تنگ دست تمہارا مقروض ہو تو اس کو فراخی تک مہلت دو، اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو اس کے اصل قرض کو بھی بخش دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اس کے سوا کوئی نیکی کا کام نہ کرتا ہو کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا ہو تو یہی بات اس کی مغفرت کا باعث بن جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس سے موت کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ تم نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرشتوں نے کہا ذرا یاد کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں، صرف ایک یہ کام کرتا تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، اور اگر وہ مقروض فراخ دست ہوتا تو میں قرض لینے میں آسانی کرتا، اور اگر وہ تنگ دست ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا۔ تو اس کو اس بات پر بخش دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کو نجات دے تو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے کوئی اچھا سلوک کرے تو اسے اچھے سلوک سے جواب دو۔ لوگ احسان کو غلطی سے دولت اور بڑی بڑی باتوں کے ساتھ خاص کر دیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غریب بھلا کیا احسان کر سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا احسان کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ احسان کرنے کے لیے دولت کی نہیں، دل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی وسعت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، صرف مالی مدد سے نہیں ہو سکتی۔ ایک بدوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کوئی عمل مجھے ایسا بتائیے جس سے مجھے جنت نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، گو کہ تمہارا سوال مختصر ہے مگر بہت بڑا ہے۔ تم جانوں کو آزاد کیا کرو، گردنوں کو چھڑا دیا کرو، اور ظالم رشتہ دار کے ساتھ نیکی احسان کیا کرو۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اگر یہ سب نہ کر سکو تو صرف اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی عمل ایسا بتائیے جو ایمان کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہو۔ آپ نے فرمایا، جو روزی اللہ نے دی ہے اس میں سے دوسروں کو دو، انسانوں پر احسان کیا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی سے رشتہ میرا توڑ دے۔ الہی گناہوں سے منہ موڑ دے، برائی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک شرم و حیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ شرم و حیا صرف عورت کا زیور ہے اور مرد کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان کا یہ فطری وصف ہے، اور انسان میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، جس سے بہت ساری اخلاقی خوبیوں کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ یہی وصف شرم ہے، حیا ہے۔ عفت اور پاک بازی کا دامن اسی کی بدولت ہر داغ سے پاک رہتا ہے۔ آپس میں جو ہم مروت کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی دیکھ کر اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، مروت رکھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ شرم و حیا کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شرم و حیا کی صفت جس ہستی میں ہے وہ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس سے مراد یوں بھی لی جا سکتی ہے کہ اگر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دیں تو پھر اس وصف میں کمی ہونے کے چانسز تھے، لیکن ہم بندے جیسے بھی ہوں، ہم جو چاہے کرتے ہوں، لیکن جب دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے شرم آتی ہے۔ اس لیے وہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی، نیکوکاروں کو بھی، ہر ایک کو بخش دیا کرتا ہے، ہر ایک کو دے دیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرم و حیا کی صفت اس کی اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بدکاروں کو، گنہگاروں کو دیکھ کر ہاتھ کے ہاتھ سزا نہیں دے دیتا، وہیں پکڑ کر انہیں اسی وقت برباد نہیں کر دیتا، سزا نہیں دے دیتا،
کہ وہ بدکار ہیں، وہ گنہگار ہیں، کیونکہ فوری طور سے سزا دے دینا بے باکی ہے، دلیری ہے، اور مروت کرنا، موقع دینا، بار بار موقع دیتے رہنا شرم و حیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود سب سے زیادہ اس صفت کا حامل ہے۔